बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मकतब इक़ामती की एक और नशिस्त में खुश आमदीद। सिलसिला गुफ्तगू 23 एतराज़ात की सीरीज़ में जारी है और आज उस सिलसिले की हम किस्त नंबर 130 शुरू करने जा रहे हैं। सुन्नत क्या है, एतराज़ ज़ेर बहस। इस मौजू की आज 15वीं नशिस्त आगाज़ करते हैं। हम सब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। गुज़िश्ता 14 नशिस्तों में बुनियादी सवाल से आगाज़ करते हुए हमने ये जाना था कि सुन्नत क्यों कुरान मजीद के अलावा एक और सोर्स, एक और माखज़ क्यों अपनाया गया दीन की हिदायत की तरसील के लिए। उसके बाद वो ज़रिया इल्म क्या है जिससे ये माखज़ हम तक पहुँचता है, उम्मत की इल्मी रिवायत, माजी के उलमा का मौक़िफ़, सब कुछ ज़ेर बहस। और फिर हम इस सवाल तक भी आए कि सुन्नत आपकी नज़र में है क्या। सुन्नत की आपने तारीफ़ की, तायीन सुन्नत के आपने 7 के करीब उसूल बताए और सुन्नत की एक पूरी जामे मुरत्तब फ़हरिस्त लोगों के सामने रखी। मैं चाहता हूँ सिलसिला कलाम को वहीं से जोड़ें। जो कुछ गाम साहब ने तारीफ़ की है और जो तायीन सुन्नत के उसूल बताए हैं उसको सामने रख के बिलूमूम लोग जो फ़हरिस्त गामी साहब ने मुरत्तब की है उस पर क्या तनकीद करते हैं, क्या इब्हाम इश्काल पेश करते हैं। चाहता हूँ गामी साहब एक एक उसूल को सामने रख के एक एक सुन्नत के बारे में अगर कहीं कोई तरद्दुद है, कोई इश्काल है, वो मिसिंग लिंक जो आपने तारीफ़ में बयान किया उसको दरियाफ़्त करने में शुबा पैदा होता है, वो आपसे जानूँ। आगाज़ करते हैं। सबसे पहले गामी साहब मैं वो तारीफ़ दोहरा देता हूँ जो आपने की थी। सुन्नत से हमारी मुराद दीन इब्राहिमी की वो रिवायत है जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तजदीद व इस्लाह के बाद उसमें बाज़ इजाफ़ों के साथ अपने मानने वालों में दीन की हैसियत से जारी फरमाया। उसूल आपने बता दिए कि नौयत के एतबार से सुन्नत को दीन होना चाहिए। इसी तरीके से वो जो चीज़ बयान हो रही है उसको कुरान से शुरू नहीं होना चाहिए, ना ही वो बयान फितरत होनी चाहिए, अमली चीज़ होनी चाहिए और इस सब के साथ साथ इजमा और तवातुर से साबित होनी चाहिए। हम सब ये सारी चीज़ें जो उसूल आपने बयान किए हैं सुन्नत की इस फहरिस्त में, इनमें से हर चीज़ के बारे में मैं अलग अलग तो पूछूंगा अगर उसमें कोई शुबा पैदा होता है, लेकिन एक उसूल ऐसा है जो इस पूरी फहरिस्त को समझने में एक आम जहन में तरद्दुद पैदा करता है कि जी नमाज है, ज़कात है, रोज़ा है, एतकाफ़ है, अल्लाह का नाम लेकर दायात सिखाना है, ये इजमा और तवातुर से साबित हैं। इजमा और तवातुर ज़ाहिरी बात है इन अमाल के बाहर कहीं पर है, जहाँ से इसको हमने साबित करना है वो प्रोसेस क्या है, मरहला क्या है, अमल क्या है, जिससे गुज़र कर हम ये बताएंगे कि अब इसको इजमा हासिल हो गया, अब इसको तवातुर हासिल हो गया। ये पूरा का पूरा अमल होगा कैसे? ये बहुत आसान है। इस वक्त मुसलमान 1.5 अरब से ज़्यादा हैं, दुनिया भर में फैले हुए। याद होगा कि इमाम सरक्सी ने इस तरफ तवज्जो दिलाई थी कि जब लोगों की इतनी बड़ी तादाद हो और उसके साथ वो मुख्तलिफ़ जगहों पर फैल चुके हों, उनके बारे में अक्लन ये मुहाल है कि कोई शख्स ये कहे कि ये सब मिल के किसी चीज़ को इख्तियार करने पे आमादा हो गए हैं। ठीक, इन्होंने तय कर लिया है कि ये बात तो सही नहीं है लेकिन हम इसके अलंबरदार होंगे। इस वक्त मुसलमानों की तादाद जिस तरह के मैंने अर्ज़ किया मामूली नहीं है। दुनिया में वो कहाँ कहाँ फैले हुए हैं। जब इतनी बड़ी तादाद में ये लोग इतने मुल्कों में फैले हुए हैं तो ये महज आम लोग नहीं हैं, इनमें इनके उलमा हैं, यानी वो लोग जो दीन की रवायत को या दीन के इल्म की रवायत को कायम किए हुए हैं। वो उलमा मदारिस में वो तालीम दे रहे हैं, वो तसनीफ़ात कर रहे हैं, वो अपने अपने तरीके पर दीन की शरह वज़ाहत कर रहे हैं। इसी तरह से हम ये देखते हैं कि वो अपना अपना एक मदरसा फ़िक्र भी रखते हैं और ऐसे मदारस फ़िक्र इल्म कलाम में भी हैं, सूफिया के यहाँ भी हैं और फ़ुक़हा के यहाँ भी हैं। ये उम्मत है। इसमें जब हम उलमा की तरफ रुजू करते हैं या दूसरे लफ्ज़ों में कहिए कि मुसलमानों के इल्म की तरफ रुजू करते हैं तो वो इल्म एक आम आदमी के यहाँ भी मौजूद होता है। वो गुनाहगार हो, दीन पर अमल न करता हो, फिर भी कुछ ना कुछ अपने दीन को जानता है। ऐसी सूरत हाल उससे आगे बढ़कर दर्जा बदर्जा तलबाए इल्म में होती है और फिर हम उलमा, मुदर्रिसीन, मुअल्लिमीन, मुसन्निफ़ीन, फ़ुक़हा, मुतकल्लिमीन और बड़े असातिज़ा तक पहुँच जाते हैं, बड़े मुहक्किकीन तक पहुँच जाते हैं। इस वक्त मराकश से लेकर इंडोनेशिया तक मुसलमान जहाँ जहाँ भी हैं, अपने मुल्कों में हैं या दुनिया के दूसरे मुल्कों में हैं और वहाँ वो अपने इल्म का इजहार कर रहे हैं। उनसे पूछ लीजिए ये बात बयान की जा रही है, क्या तुम इस बात को मानते हो कि ये रिसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन की हैसियत से तुम्हें दी गई है? ये पहला सवाल होगा। इसका जवाब अगर बग़ैर किसी इख्तलाफ के हर जगह ये मिलता है कि ऐसा ही है, यानी उलमा यही कहते हैं, मुहक्किकीन यही कहते हैं, मुदर्रिसीन यही कहते हैं, जब आप पूछते हैं तो एक ही जवाब मिलता है और वो ये कि इसमें कोई शुबा नहीं है, ये दीन की बात है।
یہ مشروع کی گئی ہے، یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروع کی ہے، یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نسلاً بعد نسلاً اسی حیثیت سے لوگوں کو منتقل ہوتی رہی ہے۔ یہ پہلی اطلاع ہے جو ملے گی، اسی کا نام ہے علم کا اجماع۔ اچھا، چنانچہ علم کا یہ اجماع جب اپنے زمانے میں معلوم ہو گیا تو اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ اس کے بعد مزید کسی تحقیق کی ضرورت رہتی نہیں۔ وہی بات کہ اتنی بڑی تعداد ہے، اتنے مختلف زمانوں میں لوگ موجود ہیں، اتنے مختلف ممالک میں ہیں، مختلف جگہوں پر ہیں، ان کے کسی جگہ مل کر کوئی رائے قائم کرنے کا امکان نہیں ہے، ان کے اپنے مدارس فکر ہیں، ان میں سے کوئی حنفی ہے، کوئی شافعی ہے، کوئی مالکی ہے۔ اسی طرح اگر علم کلام کے مختلف مکاتب کے لحاظ سے دیکھیے، کوئی ماتریدی ہے، کوئی اشعری ہے، کوئی معتزلی ہے، اور بھی بہت سے فرقے ہیں، گروہ ہیں، ان کے مابین بہت سے سیاسی اختلافات ہیں۔ اس سب کے باوجود وہ اس بات پر متفق ہیں کہ نماز دین کی چیز ہے، دین کا حکم ہے، دین میں اس کی یہ حیثیت ہے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے اس کو مسلمانوں میں جاری کیا تھا۔ تو اولاً تو اس کے بعد کسی مزید بات کے کہنے سننے کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک، یہ یہ مسلمان جو اس وقت 1.5-2 ارب کی تعداد کو پہنچ رہے ہیں، یہ آج اچانک آسمان سے نہیں آئے، یہ دنیا کی تاریخ میں کھڑے ہیں، اور اس دور میں ان کی ابتدا ہوئی ہے جو کوئی قبل تاریخ کا دور نہیں ہے۔ چنانچہ ان کا علم وجود میں آنا شروع ہو گیا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 1 صدی بھی نہیں گزری، اور اس وقت پاکستان کو بنے ہوئے 1 صدی گزرنے کو ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم زمانے کے کتنے قریب کھڑے ہیں۔ 1 صدی بھی نہیں گزری کہ مسلمانوں کا علم ان کے سینوں سے سفینوں میں منتقل ہونا شروع ہو گیا۔ ٹھیک، وہ علم ہمارے پاس موجود ہے، ایک نظر ڈال کے دیکھ لیجئے، اس میں بھی عہد بعہد کہیں کوئی اختلاف لگتا ہے، یا لوگ اس بات کو دین کی حیثیت سے نہیں بیان کر رہے ہیں۔ یعنی دونوں پہلوؤں سے دیکھ لیں، کیا مثبت طور پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دین ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی نسبت طے ہے، یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعے سے جاری کیا گیا ہے، اور مسلمان اس کو دین کی حیثیت سے مان رہے ہیں اور آگے منتقل کر رہے ہیں۔ کیا وہ کہہ رہے ہیں؟ اگر وہ اپنی ہر کتاب میں یہ لکھ رہے ہیں، اس بات کا اقرار کر رہے ہیں، اور اس کے خلاف کوئی آواز نہیں ہے، تو جو بات ہم نے اپنے عہد سے جانی وہ گویا تاریخ میں بھی اجماع کی صورت میں ہم کو مل گئی۔ اس کو علم کا اجماع کہا جاتا ہے۔ اس میں یہ چیز اہمیت نہیں رکھتی کہ کتنی بڑی تعداد میں لوگ عملاً اس کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اس وقت بھی دیکھیں تو بہت سے مسلمان ہیں جو آپ کو نماز پڑھتے نہیں نظر آئیں گے، یا وہ نماز کے معاملے میں غفلت میں مبتلا ہیں، یا اس کو چھوڑ ہی چکے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگوں کو آپ مسلمانوں کے اندر دیکھ سکتے ہیں جنہوں نے کبھی زندگی بھر سجدہ دے کے نہیں دیکھا، یہ مل جائیں گے۔ لیکن ان سے بھی اگر آپ بات کریں گے تو یہ معلوم ہو جائے گا کہ علم کے لحاظ سے وہ یہ مانتے ہیں کہ مسلمانوں کے ہاں نماز کو دین کا حکم سمجھا جاتا ہے، اور اس کی نوعیت یہ ہے۔ میں اسی کو علم کے اجماع سے تعبیر کرتا ہوں۔ یعنی جب آپ کو کسی قوم کے اجماع کی طرف مراجعت کرنی ہو تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا علم کس چیز کی شہادت دیتا ہے۔ تو مسلمانوں کا علم موجودہ دور میں بغیر کسی اختلاف کے اگر اس کی شہادت دیتا ہے، اور ان کی تاریخ بھی اسی طریقے سے اس کی شہادت دیتی ہے۔ اور چونکہ یہ دین کے احکام کا مسئلہ ہے، اس کو کوئی شخص سب دیکھنا چاہے تو اسے کس علم کی طرف رجوع کرنا چاہیے؟ فقہا کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ یعنی جس طریقے سے اگر لغت کا مسئلہ ہے تو لغویوں کی طرف رجوع کرنا چاہیے، لغت دیکھے جائیں گے، اس میں مذہبی کتابیں نہیں دیکھی جاتی۔ بالکل اسی طریقے سے اگر شریعت کے بارے میں کسی چیز کی تحقیق کرنی ہے کہ لوگ اس کو کس حیثیت سے دیکھتے رہے ہیں، تو اس میں فقہا کی طرف رجوع کیا جائے گا، اور فقہا نسلاً بعد نسلاً اپنے مختلف مدرسہ ہائے فکر میں اس چیز کو کیا حیثیت دیتے ہیں۔ پھر عرض کر دوں، یعنی اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دین کا ایک مشروع حکم ہے، یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح جاری کیا گیا ہے اور اس پہ کوئی اختلاف نہیں، تو اسی کو اجماع کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم سے نقطہ نظر آپ نے واضح کیا۔ اس میں بالعموم ایک اشکال پیش کیا جاتا ہے، وہ یہ کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ سنت کی فہرست ہے اور اجماع اور تواتر سے پہنچی ہے، اب اجماع اور تواتر کی ویریفیکیشن کے عمل کو کچھ جاننے کے لیے کہیں جانا چاہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں علم کی تاریخ میں جائیں، فقہا کو دیکھیں، عہد بعہد وہ اس کی ہسٹری کو بھی مرتب کر رہے ہیں، تو کہا جاتا ہے کہ
ایک قطعی چیز کی ویریفیکیشن کا عمل ایک ضمنی ماخذ، تاریخ ہمیشہ آپ خود بھی فرماتے ہیں صحیح غلط دونوں کا امکان ہوتا ہے. ہم نے تو نہیں دیکھا امام حنیفہ نے کوئی کتاب لکھی تھی، امام شافعی کی کتاب ہم تک اسی طرح پہنچ گئی ہے، تو ایک قطعی چیز کو، ایبسولوٹ چیز کو ہم ایک ضمنی ماخذ سے کیسے ثابت کر رہے ہیں؟ اس میں ضمنی ماخذ کا کوئی سوال نہیں ہے. ضمنی ماخذ تو تب ہوگا جب 2 4 5 لوگوں کی طرف آپ مراجعت کریں گے. جب کوئی 1 یا 2 لوگ اسے بیان کریں گے، میں نے تو عرض کیا کہ سب سے پہلے مسلمان اس وقت کتنی بڑی تعداد میں وہ دیکھا جائے گا. اسی پر بحث کر کے امام سرخسی نے ایک ایک چیز کا جائزہ لے کے بتایا کہ یہ ضمنی چیز کس طرح قطعی ہو جاتی ہے. یعنی جب ایک فرد 2 افراد بیان کرتے ہیں تو یہ امکان ہوتا ہے کہ اس میں غلطی ہو جائے، لیکن جب اتنی بڑی تعداد میں ایک پوری کمیونٹی، ایک پوری جمعیت کسی چیز کو اپنے عمل سے روایت کرے یا اپنے علم میں روایت کر رہی ہو اور اس میں کوئی ادنیٰ اختلاف بھی نہ ہو، تو پھر یہ بات محالات میں سے ہوتی ہے کہ اس میں اب ظن کا کوئی امکان باقی رہ گیا ہے. تو اس کے ضمنی ماخذ ہونے کی تو کوئی سوال ہی نہیں ہے. اب یہ بالکل ایک قطعی چیز بن گئی، اس لیے کہ مسلمانوں کا پورا علم اس کی شہادت دے رہا ہے. یہ 1 یا 2 لوگوں کا معاملہ نہیں ہے، اور پورا علم یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نے فلاں بات سے اس کو سمجھا ہے یا فلاں آیت سے اس کو اخذ کیا ہے. وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اس کو بیان کر رہا ہے. ٹھیک ہے سر، نقطہ آپ نے واضح کیا. آگے بڑھاتے ہیں، آپ کی اسی توضیح کی روشنی میں ایک مثال لیتے ہیں اور اس کا اس پہ انطباق کرتے ہیں. نماز اجماع اور تواتر سے ہم تک پہنچی ہے، دین کا معاملہ ہے، عبادات بھی ہے، عملی چیز بھی ہے، قرآن مجید سے شروع بھی نہیں ہوئی اور بیان فطرت بھی نہیں ہے. اجماع اور تواتر سے ہم تک پہنچی ہے تو ہونا تو یہ چاہیے ہے کہ پورا کا پورا جو علم ہے اور پورا کا پورا مسلمانوں کا عمل ایک ہی طریقے سے نماز پڑھ رہا ہو. کہا یہ جاتا ہے کہ جی نماز کے اندر تو اتنے بے تحاشا اختلافات ہیں ہمارے ہاں، نماز پڑھنی کیسے ہے، رفع دین کرنا ہے نہیں کرنا، اس کے اذکار کے اندر بھی اختلافات ہو جاتے ہیں. تو یہ بتائیے گا کہ اگر پورا علم ایک بات کو اسی طریقے سے بیان کر رہا ہے شروع سے آخر تک، تو پھر نماز میں اختلافات کیوں؟ یہ پورا علم ہمیں بتا رہا ہے کہ نماز کے 2 حصے ہیں. نماز کا ایک حصہ وہ ہے جس کا تعلق نماز کے مقررہ اعمال اور اذکار سے ہے. ٹھیک، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عبادت جب مقرر کی ہے یا پہلے سے موجود عبادت کو ہمارے لیے جاری فرمایا ہے، تو اس میں 2 چیزیں ہیں بالکل الگ الگ. ایک اس کے اعمال ہیں، ایک اس کے اذکار ہیں. اعمال سے مراد ہے یہ رکوع، سجود، قیام وغیرہ. اذکار جیسے ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں. نماز ان 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، اعمال اور اذکار کا مجموعہ. ان اعمال و اذکار میں بعض چیزیں مقرر کر دی گئی ہیں، ان کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی. جیسے اذکار میں یہ مقرر کر دیا گیا ہے کہ اللہ اکبر کہا جائے گا، خفض و رفع پر کہا جائے گا، رکوع سے اٹھتے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ کہا جائے گا. اسی طرح نماز ختم کرتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا اس طرح کے کلمات کہے جائیں گے. یہ مقررہ اذکار ہیں. اسی طرح سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی. اسی طرح قرآن مجید کا کوئی حصہ ملایا جائے گا. یہ مقررہ اذکار ہیں، ان میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا. کسی چیز کے سمجھنے میں یا فہم میں یا اس کی نوعیت طے کرنے میں اختلاف ہو جائے کہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، وہ بالکل ایک الگ بحث ہے. لیکن یہ سب چیزیں نماز میں مشروع ہیں. یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کی ہیں. انہی 2 چیزوں کا، یعنی اذکار اور اعمال میں جو چیزیں مقرر کی گئی ہیں، انہی 2 چیزوں کا نام نماز ہے. یہ سب بالکل متفق علیہ ہے، اس پر اجماع ہے، اس میں ادنیٰ تردد بھی کسی کو نہیں ہوتا. نماز کا ایک دوسرا حصہ وہ ہے جس کو خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے اختیار پر چھوڑ دیا. یعنی نماز میں مثال کے طور پر ہم رکوع میں کیا پڑھیں گے، تلاوت شروع کرنے سے پہلے کیا کوئی دعا کریں گے، اس کے بعد کوئی دعا کریں گے، ہم سجدے میں کوئی دعا کریں گے، تسبیح کریں گے، حمد کریں گے. اس میں ایک عموم و اطلاق کے ساتھ بات فرما دی گئی اور وہی روایت ہو رہی ہے کہ یہ نماز کیا ہے، یہ دعا ہے، مناجات ہے، یہ حمد ہے، تسبیح ہے. جہاں چاہو تم حمد و تسبیح کا یا دعا کا اہتمام کر سکتے ہو. اسی طرح کا معاملہ اعمال کا ہے. یعنی اس میں جو اعمال جاری کر دیے گئے ہیں وہ اعمال تطوعاً بھی کیے جا سکتے ہیں، ایک سے زیادہ مرتبہ بھی کیے جا سکتے ہیں. یہ دونوں چیزیں بالکل واضح ہیں. چنانچہ جب کوئی چیز لوگوں کے اختیار پر چھوڑی جائے گی تو میں اپنے ذوق کے لحاظ سے کسی چیز کا انتخاب کروں گا، آپ اپنے ذوق کے لحاظ سے کریں گے. اس لیے یہاں تو اختلاف ہوگا. یہ اختلاف رکھا گیا ہے اور اسی لیے رکھا گیا ہے کہ نماز اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات کرنا ہے،
بندہ اپنی بات پیش کر رہا ہے، عرضداشت پیش کر رہا ہے، اپنی درخواست پیش کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے، اپنے رب کا شکر ادا کر رہا ہے، یہ اس کے پروردگار کے ساتھ اس کا مکالمہ ہے۔ اس میں یہ چیز ملحوظ رکھی گئی ہے کہ مجھے جو کچھ اپنی طرف سے کہنا ہے اس کا بھی ایک موقع رہے۔ چنانچہ سجدے میں دعا کیجیے، تسبیح کیجیے، حمد کیجیے، اسی طرح قعدے میں دعائیں کیجیے، یہ مجھ پر آپ پر چھوڑ دی گئی ہیں۔ تو اس میں ظاہر ہے کہ لوگ انتخاب کریں گے تو وہ مختلف بھی ہوں گے۔ یہاں جو مسئلہ پیدا ہوا اور جس نے کبھی کبھی بحث کی صورت اختیار کر لی ہے اور لوگ اس میں کچھ مناظرے پر بھی اتر آتے ہیں، وہ یہ ہے کہ فطری طور پر جو حصہ انتخاب کے لیے چھوڑا گیا ہے یا لوگوں کے اختیار پر چھوڑا گیا ہے، اس میں صحابہ کرام کو یہ دلچسپی رہی کہ رسول اللہ کا اختیار کیا ہے، کیونکہ ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ پیغمبر کا اسوہ حسنہ لوگوں کے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ یعنی ہر آدمی یہ چاہے گا کہ اللہ کے پیغمبر کا نمونہ کیا ہے، وہ کیسے کر رہے ہیں۔ یہ معلوم ہے کہ یہ حصہ اختیاری ہے۔ صحابہ کرام بھی اپنے اختیار سے، اپنے انتخاب سے چیزیں کر رہے ہیں، لیکن یہ خواہش بھی ساتھ موجود ہے کہ حضور کیا کرتے ہیں۔ جب ایک چیز اختیار پر چھوڑی گئی ہے تو جس طرح میں اپنا اختیار استعمال کر رہا ہوں، اللہ کے رسول نے بھی کیا ہے، تو اس اختیار کو روایت کی صورت میں آگے بیان کرنا شروع کر دیا گیا۔ اب ہر شخص کی یہ آرزو ہوتی ہے کہ وہ اس اختیار کے لحاظ سے کوئی چیز اپنا لے، یعنی اللہ کے رسول کے اسوے کو اختیار کرے۔ وہاں اختلافات ہوتے ہیں۔ اصل نماز جو جاری کی گئی ہے ایک سنت کی حیثیت سے، وہ جن اعمال و اذکار کا مجموعہ، اس میں کبھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، نقطہ آپ نے بڑی خوبصورتی سے واضح کیا۔ ایک پہلو ابھی آپ نے بیان کیا، میں چاہتا ہوں اس کی مزید توضیح بھی آپ کی جانب سے سامنے آئے۔ وہ جو عمل ہے، اس کی حرکیات، اس کی پریکٹس، وہ عملی چیز ہے، کیسے کرنا ہے، اس کے اندر کیا کچھ آئے گا، اس میں کیا اختیاری ہے، کیا غیر اختیاری ہے، کیا مقرر کر دیا گیا، کیا لازم ہے، یہ تو سب منتقل ہو رہا ہے۔ جو نوعیت ہے اس کام کی، مثلا نماز ہے 5 وقت پڑھنی ہے، روزہ ہے 30 دن رکھنا ہے، رمضان کے اندر ہی رکھنا ہے، آگے جو ان کی نوعیتیں ہیں، فرض ہیں، واجب ہیں، مستحبات ہیں، نوافل ہیں، کیا اس کی نوعیت بنتی ہے؟ عقل تو یہی کہتی ہے نا کہ جب ایک عمل منتقل ہو رہا ہے اجماع اور تواتر سے، تو اس کی نوعیت کو بھی انہی لوگوں نے منتقل کرنا ہے۔ آخر نماز 5 وقت پڑھ کے منتقل کر رہے ہیں تو اس کا مطلب نماز فرض ہے، تو نوعیت میں بھی عقل کہتی ہے اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ ایک چیز مشروع ہو گئی، وہ دین بنا دی گئی۔ مشروع ہونے کا مطلب ہے اب وہ اللہ کا حکم ہے، وہ ہمارے دین کا ایک حصہ ہے، اس کو ہمیں اختیار کرنا ہے۔ اگر ہم اس میں غلطی کریں گے، کوتاہی کریں گے، تو ہمیں مواخذے سے دوچار ہونا ہوگا، کیونکہ وہ اللہ کا ہمارے لیے حکم بن چکا ہے۔ ٹھیک، یہ مشروع ہو گیا۔ اب یہ مشروع ہو جانے کے بعد اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کس حیثیت سے مشروع ہوا، یعنی اس کی حیثیت کیا ہے۔ اس میں اگر کسی چیز کی حیثیت فرض و واجب کی ہے، یعنی لازم ہے کہ وہ کام کیا جائے، نہیں کیا جائے گا تو اس کے نتیجے میں حرمت کا ارتکاب ہو جائے گا، تو پھر پیغمبر اس کو بتاتے ہیں۔ ٹھیک، اگر یہ نہیں ہے تو پھر اسے اسی طرح چھوڑ دیا جاتا ہے۔ بہت ہے۔ تو اب اصول یہ بنا کہ ہمیں کسی بھی حکم کے بارے میں اگر یہ نہیں بتایا گیا یا یہ چیز ہم تک نہیں منتقل ہوئی کہ یہ فرض و واجب ہے، تو وہ مشروع ہو گئی ہے، وہ دین کا حکم ہے، اس کو ہم انجام دیں گے، اس کے بارے میں متنبع رہیں گے، لیکن وہ اسی درجے میں ہوگی جس میں ارشاد کے احکام ہوتے ہیں۔ یعنی ایک بات کہہ دی گئی ہے، اگر اس کی خلاف ورزی ہوگی تو اس صورت میں بھی زیادہ سے زیادہ ایک صغیرہ گناہ کا ارتکاب ہوگا، وہ کوئی حرمت کے درجے کی چیز نہیں ہوگی، کیونکہ حرمت کا معاملہ تو اس وقت ہوگا جب فرض و واجب کو چھوڑا جائے گا۔ ٹھیک، تو فرض و واجب اگر کوئی چیز ہے، یعنی لازم کی گئی ہے، اس کے لیے جواب دہ ٹھہرایا جائے گا، تو اس صورت میں ضروری ہے کہ اس کو بیان کیا جائے۔ اس میں پھر 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو جاری کیا تو اس کی فرضیت کا بھی اسی طریقے سے لوگوں کو علم ہو گیا، اور وہ چیز بھی گویا علم کی حیثیت سے ساتھ ہی منتقل ہونی شروع ہو گئی۔ اب جب آپ لوگوں کی طرف رجوع کرتے ہیں، یعنی علم کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو جس طرح آپ کو نماز ملتی ہے، اسی طریقے سے یہ علم بھی حاصل ہو جاتا ہے کہ نماز 5 وقت کی فرض نماز ہے، یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے۔ روزوں کے بارے میں بھی اسی طرح معلوم ہو جاتا ہے، حج و عمرہ کے بارے میں بھی ایسے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی نوعیت کیا ہے۔ تو چیز منتقل ہوئی، ساتھ ہی معلوم ہو گیا، تو یہاں تو کوئی بڑا مسئلہ پیدا نہیں ہوتا۔ اس میں بعض اوقات قرآن مجید بھی وضاحت کر دیتا ہے، یعنی وہ بھی اس حکم کو دہرائے گا یا اس کی تذکیر کرے گا یا اس کے بارے میں تنبیہ کرے گا،
تو وہ بھی واضح کر دیتا ہے کہ اس کی نوعیت کیا ہے. تو گویا اب یہ بات خود سنت سے بھی معلوم ہو گئی کہ یہ فرض ہے. اس سے آگے بڑھ کر قرآن مجید نے بھی وہی بات کہہ دی تو کسی قسم کا کوئی شبہ باقی نہیں رہا. بعض موقع ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں قرآن مجید سے اس کی نوعیت معلوم ہوتی ہے، اور یہ کون سے مواقع ہیں؟ یہ بالعموم وہ ہوتے ہیں جس میں فقہی طور پر فرضیت کا اطلاق ہو رہا ہوتا ہے. اچھا، یعنی چیز اپنے اصل کے لحاظ سے نہیں بلکہ کسی فقہی مقدمے کے لحاظ سے طے ہوتی ہے کہ یہ اب فرض ہو گئی ہے، ہمارے لیے لازم ہو گئی ہے، یا حرمت کے درجے میں یہ معاملہ چلا گیا ہے. وہاں ظاہر استدلال ہوتا ہے. تو جب استدلال ہوتا ہے تو اس میں بعض اوقات اختلافات بھی ہو جاتے ہیں. تو اس کی نوعیت یہ ہے، یعنی معاملہ جب قرآن مجید سے استنباط کی جگہ پر آتا ہے. قرآن مجید ایک تو کسی چیز کو علی الاطلاق بیان کرے گا، نماز فرض ہے، حج فرض ہے، روزہ فرض ہے، اور ایک یہ ہے کہ کسی فقہی مسئلے کا جواب دیتے ہوئے اس کی نوعیت واضح کرے گا. اس میں نے جس طرح کہ عرض کیا اختلاف بھی ہو جاتا ہے. اسی طرح جس طریقے سے باقی دین کے احکام میں ہوتا ہے، خود قرآن مجید کی بہت سی چیزوں کو سمجھنے میں ہوتا ہے. اب امرہم شورا بینہم قرآن نے کہا ہے، ہماری سیاسی زندگی کے لیے بڑا بنیادی اصول ہے، لیکن کیا ہم اس کے پابند ہیں فرضیت کے درجے میں، یا یہ ایک استحباب کا عمل ہے، یا یہ چیز اللہ تعالیٰ نے اپنی پسندیدہ چیز کے طور پر بیان کی ہے؟ یہ بحث ہو سکتی ہے، اور یہ بحث ہوتی ہے تو اس میں استدلال بھی ہوتا ہے، اس میں اختلاف بھی ہو جاتا ہے. ہاں سر، نقطہ آپ نے واضح کیا. آگے بڑھاتے ہیں. غام صاحب نے جو تعین سنت کے اصول بیان کیے ہیں، سنت کی فہرست میں سے ایک سنت کے اوپر ان پر کوئی اشکال ابہام پیش کیا جاتا ہے اصولوں کی روشنی میں، تو غام صاحب سے اس کی ہم توضیح طلب کریں. غام صاحب، ہم ہی جانتے ہیں نماز کی شرائط میں وضو شامل ہے. خود آپ نے آگے یہاں پر بیان کیا ہے جہاں پر یہ چیز زیر بحث ہے، نماز کی سنت. سوال یہ ہے کہ آپ نے اصولوں میں بیان کیا کہ وہ چیزیں بھی سنن نہیں ہو سکتی جن کو قرآن مجید انیشیٹ کر رہا ہو. وضو کے بارے میں ہمیں جانتے ہیں کہ قرآن مجید نے اس کا پورا حکم لفظوں میں بیان کیا. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے، یہاں پر تو قرآن مجید خود حکم انیشیٹ کر کے بتا رہا ہے، جبکہ آپ نے اصولوں میں لکھا ہے کہ اس حکم کو قرآن سے انیشیٹ نہیں ہونا چاہیے. قرآن مجید حکم کو دہرا رہا ہے، اس کی ابتدا نہیں کر رہا، اس کو انیشیٹ نہیں کر رہا. حکم تو پہلے سے موجود ہے، وضو کیا جا رہا ہے. وضو تو انبیاء کے دین میں ہمیشہ رہا ہے، وہ یہود بھی کرتے ہیں، اس کا اہتمام کرتے ہیں، اہل عرب بھی کرتے تھے. عربوں کے ہاں اس کے سارے افعال موجود ہیں. یہ توضع کا فعل یا وضو کا لفظ ایک معروف لفظ ہے، یہ عربی زبان میں پہلے سے موجود تھا. یہ آپ جانتے ہیں کہ جب لفظ موجود ہوتا ہے تو اس کا مصداق بھی لازماً موجود ہوتا ہے. پھر یہ کہ جو آیت آپ نے پڑھی ہے یہ سورہ مائدہ میں ہے. سورہ مائدہ 5 ہجری پہ نازل ہوئی ہے. تو کیا آپ باور کرتے ہیں کہ اس وقت تک لوگ نماز وضو کے بغیر ہی پڑھ رہے تھے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی وضو نہیں کیا تھا. قرآن نے وہاں پہلی مرتبہ حکم دیا، وضو کیا جا رہا تھا، نماز وضو کر کے پڑھی جا رہی تھی، وضو سے لوگ واقف تھے. قرآن مجید اس میں ایک رخصت کو بیان کرنے جا رہا ہے، یعنی یہ بتانے جا رہا ہے کہ اگر کسی موقع پر پانی میسر نہیں ہے یا کوئی شخص مریض یا مسافر ہے تو وہ تیمم کر سکتا ہے. یہ حکم بیان کرنا ہے یا وضو کے بارے میں کوئی اور تصریحات کرنی ہے، اس کے لیے قرآن نے اپنے طریقے کے مطابق پہلے پورے حکم کو دہرا دیا ہے. یہ توطیہ اور تمہید کا طریقہ ہے، یعنی ایک گویا حکم آپ کو یاد دلا دیا. ہم بھی بعض اوقات ایسے ہی کرتے ہیں، یعنی کسی چیز کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں تو پوری بات کو دہرا کے کہتے ہیں کہ یہ اس طرح ہوگا، اور دیکھیے اس میں اس چیز کی آپ وضاحت کر لیں، اس چیز کو سمجھ لیں، اس کے اس پہلو کو آپ جان لیں کہ یہ کیا نوعیت رکھتا ہے. تو وہ طریقہ اختیار کیا. یہ طریقہ اختیار کرنے میں بھی ایک چیز کو ملحوظ رکھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ لوگ وضو تو کر رہے ہیں لیکن اس کی ترتیب کے بارے میں بعض اوقات متربع نہیں رہتے. چنانچہ یہ بتا دیا گیا کہ یہ ترتیب ضروری ہے اور اس کو ہر حال میں ملحوظ رکھنا چاہیے، اور اس کے لیے خاص اسلوب اختیار کیا گیا ہے جس پر ہم اس سے پہلے بہت تفصیل کے ساتھ بحث بھی کر چکے ہیں. یعنی ارجلکم کے اعراب، اس میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح قرآن مجید نے ترتیب کو واضح رکھنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا. تو یہ اس نوعیت کی چیز ہے. اس کی ایک بڑی نمایاں مثال سورہ نساء میں نکاح کے محرمات. اچھا، یعنی وہ عورتیں جو نکاح کے لیے حرام ہیں، جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، اس میں ماں کا ذکر ہے، اس میں بہن کا ذکر ہے. تو کیا آپ خیال کرتے ہیں کہ جب تک سورہ نساء میں یہ فہرست بیان نہیں ہوئی تو لوگوں کو نہیں معلوم تھا کہ یہ رشتے ممنوع ہیں؟ یہ تو ہمیشہ سے ممنوع تھے.
یعنی آدم علیہ السلام سے لے کے تمام انبیاء کے یہاں ایسا ہی رہا، بلکہ دنیا بھر میں اگر دیکھیے تو ان رشتوں کو ممنوع سمجھا جاتا ہے، لوگ واقف تھے، لیکن قرآن مجید نے جب بعض رشتوں کے بارے میں وضاحت کرنا چاہیے، جس طرح رضائی رشتوں کے بارے میں یہ بتانا پیش نظر تھا کہ ان کی کیا نوعیت ہوگی، سحری رشتوں میں بعض نازک چیزیں بیان کرنا مقصود تھا تاکہ اس کے بارے میں لوگ متنبہ ہو جائیں، اسی طرح جمع بین الاختین وغیرہ کے بارے میں بھی صحیح اصول کی طرف توجہ دلانا مقصود تھا۔ یہ چیز پیش نظر تھی، اور سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا؟ عربوں کے ہاں ایک بڑی خلاف ورزی ہو رہی تھی، وہ اپنے باپ کی منقوہ سے اس کی وفات کے بعد نکاح کر لیتے تھے۔ چنانچہ وہیں سے بات شروع ہوئی، اور جب بات شروع ہوئی یعنی پہلی بات وہی کہی گئی، اس کے فوراً بعد قرآن مجید نے تمام محرمات کو دہرا دیا۔ تو یہ گویا حکم کا اعادہ ہے، حکم کے بارے میں لوگوں کو متنبہ کرنا ہے، اس سے متعلق بعض فقہی وضاحتیں یا بعض تفصیلات کو بیان کرنے کے لیے یا بعض چیزوں کی تفہیم کے لیے پورے حکم کو بیان کر دیا گیا ہے۔ یہاں نہ وضو کی ابتدائی صورت بیان ہوئی ہے اور نہ محرمات کی ابتدائی صورت بیان ہوئی ہے، دونوں میں پہلے سے موجود ایک چیز کا ذکر ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، نقطہ آپ نے واضح کیا۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو، نماز زیر بحث ہے۔ یہ بتائیے گا آگے تفصیل میں جب آپ نے نماز کو ذکر کیا ہے اپنی کتاب میں، تو وہاں پر جمعے کی نماز بھی زیر بحث آئی ہے، عیدین کی نماز کا کیا طریقہ ہوتا ہے۔ آپ نے جو تعریف لکھی ہے سنت کی، وہ یہ ہے کہ سنت سے ہماری مراد دین ابراہیمی کی وہ روایت ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری فرمایا۔ سوال یہ پوچھا جاتا ہے بالعموم تنقید کرتے ہوئے کہ جی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی نماز اپنی زندگی کے ایک خاص مرحلے پر آ کر شروع کی، تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ جی یہ تو پیچھے سے جاری تھی، دین ابراہیمی کی روایت میں تھی، یہ معاملہ جنازے کی نماز کا ہو سکتا ہے؟ اور عیدین کے بارے میں تو آپ نے خود فرمایا کہ عید کے تہوار تو شروع ہی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، تو وہ نمازیں تو پیچھے تھیں نہیں، تو پھر دین ابراہیمی کی روایت میں کیسے جاری تھی؟ اسی لیے تو میں نے جب تعارف کرایا ہے سنت کا تو اس میں 3 لفظ استعمال کیے ہیں، یعنی دین ابراہیمی کی روایت اس کی اساس ہے، وہ بنا ہے، وہاں سے عمارت اٹھائی گئی ہے، وہ اس کی تاریخ ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اس کی تجدید کر کے، اس کی اصلاح کر کے، اس میں اضافے کر کے۔ تو تجدید کا کیا مطلب ہے کہ روایت تو موجود تھی، لوگ فراموش کر چکے تھے، کس نے زندہ کیا؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ٹھیک، چیز تو موجود تھی، حکم بھی موجود تھا، لیکن اس میں بدعت داخل ہو گئی تھی، میں نے اس کی مثالیں بھی دی ہیں۔ اس کی اصلاح کر کے، کس نے اصلاح کی؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کے بعد ایک تیسری چیز کیا ہے؟ اضافے، یعنی اگر کہیں کوئی اضافہ کرنا تھا تو وہ بھی کر دیا گیا، اس لیے کہ اس سے پہلے جو کچھ سنت موجود ہے وہ بھی اسی طرح سے بتدریج آتی چلی گئی ہے اور اس میں اضافے بھی ہوتے رہے ہیں۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر تھے، آپ نے بھی اضافے فرمائے، یہ آپ نے انہی اضافوں کی مثال دی ہے۔ یعنی یہاں نماز موجود ہے، نماز پہلے سے جاری ہے، نماز ایک دینی عمل ہے، اس کو عرب جانتے ہیں، وہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کے بارے میں کسی وضاحت کی ضرورت نہیں۔ اب وہ نماز کب پڑھنی ہے، کس صورت میں پڑھنی ہے، اس میں بہت سی چیزیں ہیں جن کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمایا اور اضافے بھی فرمائے۔ آپ جب تعین سنت کے اصولوں کی روشنی میں سنت کی فہرست آپ نے بیان کی ہے، پہلی چیز نماز، ان اصولوں کی روشنی میں جو اشکال پیش کیے جاتے ہیں غام صاحب خدمت ہم نے رکھے، سلسلہ گفتگو آگے بڑھائیں گے اور یہ جانیں گے ان فہرست میں سے ایک سنت کے بارے میں ان اصولوں کی روشنی میں جو تنقید کی جاتی ہے وہ کیا ہے، اور غامدی صاحب کا اس پہ نقطہ نظر کیا ہے۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ سے خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔